इल्जामात नहीं लगा रहा। हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं अपोजिशन अरकान की जानिब से। सलामी में लिखा हुआ है कि जो बातचीत की गई है वो इंटरफेरेंस के मुतरादिफ है। करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं। प्रेसिडेंट साहब को एडवाइस भेज दी है कि असेंबलियां डिसॉल्व करें। ब्रेकिंग न्यूज, कौमी असेंबली बहाल कर दी गई है। आज 10th April 2022. Welcome back to Purana Pakistan. Tens of thousands of people across the country answered Khan's call to protest against his removal from office. आजादी के कारवान को मैं लीड करूंगा और इंशाल्लाह उधर से हम इस्लामाबाद की तरफ निकलेंगे। यास्मीन राशिद जख्मी हुई, हम्माद अजहर को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, उनको भी जख्मी किया गया। तो तशद्दुद किया उसके ऊपर, नंगा करके उसको मारा। तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। खबर सीनियर सहाफी और एंकर Pakistani Prime Minister Imran Khan has been shot. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीज़ादा। इस स्टेज के ऊपर आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस खबर से, इस हकीकत से वाकिफ नहीं होगा कि तकरीबन 24 घंटे पहले ये अफवाह निकली, फिर खबर आई जो कंफर्म हो चुकी है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के एक्स जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर थे PSPM जनाब आजम खान साहब, उन्होंने 18 तारीख को एक पुलिस के पास और एक मैजिस्ट्रेट के पास एक बयान हल्फी रिकॉर्ड करवाया। पुलिस के पास बयान हल्फी उन्होंने रिकॉर्ड कराया दफा 161, जैसा कि हमें बताया जाता है, अपने हाथ से तो हमने देखा नहीं, दफा 161 सेक्शन 161 के तहत, और मैजिस्ट्रेट को उन्होंने बयान रिकॉर्ड करवाया सेक्शन 164 164 के तहत। अब मैजिस्ट्रेट का जो बयान होता है इसकी पाकिस्तान के कानून में बड़ी एक अहमियत है, एक खास किस्म की इसके बारे में लीगल फिक्शन के बिलीफ एग्जिस्ट करता है, और वो ये है कि मैजिस्ट्रेट को जो बयान दिलवाया जाता है वो पुलिस की गैर मौजूदगी में होता है, और मैजिस्ट्रेट उससे पहले ये वेरिफिकेशन करता है, एसेस करता है कि बयान हल्फी रिकॉर्ड करवाने वाले के ऊपर किसी किस्म की कोई इंटिमिडेशन, खौफ, थ्रेट परसेप्शन या प्रेशर उसके ऊपर जो है वो नहीं होना चाहिए, और इस बयान को अदालत में एक सच्चे बयान के तौर पर ट्रीट किया जाता है। ये एक लीगल फिक्शन है, क्योंकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान में हजारों के हिसाब से पुलिस हर साल इस किस्म के बयान प्रेशर में दिलवाती है, और उसके बाद अदालतें उनको सच भी मान लेती हैं। और कोई भी बंदा पाकिस्तान में, कोई भी शख्स जो पुलिस की वर्किंग से जरा सा भी वाकिफ है, उसे पता है कि पुलिस के लिए 164 का बयान हासिल करना कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। शायद इसकी यही वजह है कि अब से बहुत बरस पहले जब इसहाक डार साहब ने जनरल मुशर्रफ के ज़माने में इसी किस्म का सेक्शन 164 का एक ऑलमोस्ट 62 या 64 सफ़ात का उन्होंने बयान हल्फी रिकॉर्ड करवाया था मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, और ये बयान हल्फी इस लिहाज से बहुत यूनिक था, बहुत इंटरेस्टिंग था कि ये सिर्फ उनकी कोई स्टेटमेंट नहीं थी कि मैं ये कह रहा हूं कि मैंने सब कुछ किया, बल्कि इसके अंदर उन्होंने तमाम तफसीलात इस बयान हल्फी में दी थी कि किस तरह काजी फैमिली के एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, किस बंदे के अकाउंट से किस बंदे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए और मैंने क्या किया, और किस तरह से मैंने शरीफ खानदान के बिहस पे, उनके इंटरेस्ट में मैं मनी लॉन्ड्रिंग करता था। ताहम बाद में उनकी पोजीशन, जब कुछ बरसों के बाद उनकी पोजीशन अदालत के सामने ये थी कि ये मैंने अंडर ड्यूरेस और अंडर प्रेशर मैंने ये बयान हल्फी रिकॉर्ड करवाया, और बावजूद इसके कि इसके अंदर एक सब्सटेंटिव फैक्टर था, इसमें सब्सटेंस था, इसके फैक्ट्स कोरैबोरेट होते थे, अदालत ने इसे, और मेरा ख्याल काजी फायज ईसा साहब ने इस हवाले से रूलिंग की थी कि इसे उन्होंने बाद में गलत करार दे दिया, और कहा कि ये अंडर ड्यूरेस एक बयान जो है वो लिखवाया गया था। सो इसी तरह से यहाँ पर भी बहुत इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि आजम खान साहब जो हैं वो तो कई दिन से गुमशुदा थे, उनकी अगवा के हवाले से एक FIR भी दर्ज थी। अब ये बताया जाता है कि 16 जुलाई को उन्होंने पहले अपनी FIR जो अगवा के हवाले से थी वो नमूदार हुए, वो पहुंचे, उन्होंने पुलिस स्टेशन से जाके ज़ाती तौर पे जो FIR उनकी अगवा के लिए थी उसको ख़त्म करवाया, और फिर 18 तारीख को उसके 2 दिन के बाद उन्होंने जाके ये बयान हल्फी रिकॉर्ड करवाया। सो ये सब कुछ करवाने वालों ने, जिन्होंने ये बयान हल्फी रिकॉर्ड करवाया है, उन्होंने अपने हिसाब से लीगल फिक्शन जो है यहाँ पे कंप्लीट रखी हुई है। ये और बात है कि जब इसको अदालतें एग्जामिन करेंगी तो इसके अंदर बहुत से होल्स और बहुत से शिगाफ जो है
नजर आने लग जाएंगे। लेकिन ये जो कुछ मैं कह रहा हूँ ये कोई नई खबर नहीं है, और आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके हवाले से पहले व्लॉग कर भी चुका हूँ, मैं इसके एनालिसिस भी कर चुका हूँ। इस वक्त इशू ये नहीं है कि आजम खान साहब ने अपने बयान हल्फी में क्या लिखा क्या नहीं लिखा, वो गुम थे। इस वक्त इशू ये है कि अब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब, जिन्होंने इसके हवाले से बड़ा शदीद रद्द अमल किया है एक ट्वीट के शक्ल में, वो चंद घंटों में आज के दिन में इस हवाले से एक एड्रेस टू द नेशन करने वाले हैं, और यहां पर ऐसा लग रहा है कि वो इसके हवाले से बड़ा शदीद रिएक्शन करेंगे। मैं अभी आपका ट्वीट भी उन्हें आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाता हूं, आपको पढ़ के मैं दिखाता हूं। मुझे यहाँ पे खदशा ये है कि ये आजम खान साहब के ऊपर की जो इस वक्त बयान हल्फी सामने लाया गया है, उसके हवाले से जो एलाइड मीडिया है, मीडिया के बहुत से अशखास जो हुकूमत के साथ एक सेल की शक्ल में काम करते हैं, उन्होंने इसके ऊपर बहुत पोजीशन भी ली है, इसको बहुत उछाला भी है। यहाँ एक ट्रैप बिछाया जा रहा है, यहाँ पर एक चालाकी की जा रही है, ये एक विकेट प्लान है जिसमें रिलायंस इस चीज के ऊपर है कि इमरान खान साहब को मजबूर किया जाए, बिकॉज प्लान बनाने वाले ये समझते हैं कि इमरान खान साहब का जहन रिएक्टिव है और इमरान खान साहब इस पे रिएक्ट करेंगे और अपने रिएक्शन में बहुत कुछ कह देंगे जिससे कि ये लोग फायदा उठाना चाहते हैं। ये अच्छी बात है कि इमरान खान साहब ने रद्द अमल 24 घंटे पहले नहीं किया, उन्होंने एड्रेस टू द नेशन फौरी तौर पे नहीं कर दिया। उसकी वजह गालिबन ये भी है कि ये खबर आधी रात के करीब जो है आई थी, और उन्होंने कम से कम एक दिन का इसमें वक्फा डाला है, जो मैं समझता हूँ कि अच्छी चीज हो गई कि इंटरवेंशन हो गई। लेकिन इसके बावजूद मुझे और मेरी तरह बहुत से सैकड़ों लोगों के जहन में ये है कि इमरान खान साहब जो एड्रेस करेंगे उसमें क्या कहेंगे, किस टोन एंड टैनर में कहेंगे, किस पे इल्जाम लगाएंगे, क्या इन्फॉर्मेशन उसमें शेयर करेंगे, और जो कुछ वो करेंगे उसे किस तरह से उनके और उनकी पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये मेरा बेसिक कंटेंशन है कि मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि इस पूरी चीज की हकीकत क्या है। इससे पहले मैं आपको इमरान खान साहब का ट्वीट जो है वो भी मैं पढ़ के दिखा दूं। लेट मी शेयर द स्क्रीन। यहाँ मैं शेयर आपसे स्क्रीन करता हूं, और ये लीजिए कि ये इमरान खान साहब का ट्वीट है। अब ये इमरान खान साहब का जो ट्वीट है इसमें आप देख सकते हैं कि इन देयर फेवरिश अटेम्प्ट्स टू इम्प्लीकेट मी इन एनी केस जस्ट टू गेट मी डिस्क्वालिफाइड एंड जेल्ड, दिस करंट असॉर्टमेंट ऑफ इनकॉम्पिटेंट क्रूक्स have again shot themselves in the foot। बेसिकली इमरान खान साहब ये समझते हैं कि जो सब कुछ किया गया है आजम खान साहब के हवाले से, जो बयान हल्फी लाया गया है, ये इमरान खान साहब को इम्प्लीकेट करने के लिए, उनके खिलाफ उनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए, उनको जेल में डालने के लिए किया गया है। और साथ ही उनको इमरान खान साहब को बड़ी खुद एहतमादी है कि ये जो इनकॉम्पिटेंट ग्रुप्स हैं पीडीएम की हुकूमत वाले या एस्टैब्लिशमेंट वाले, इन्होंने अपने आप को अपने ही पाँव में गोली मारी है। फिर आगे पढ़ लेते हैं। दे हैव प्रोवाइडेड मी विद एन अपॉर्चुनिटी टू डू अ प्रॉपर एक्सपोजे ऑफ दिस होल साइफर ड्रामा। वो ये समझ रहे हैं कि मैं एक नेशनल एड्रेस ऐसा करूंगा कि सारा का सारा जो साइफर ड्रामा है उसकी हकीकत को मैं खुल के सामने एक्सप्लेन कर दूंगा कि पूरा ड्रामा और ये पूरी साजिश थी वो क्या थी। टुमारो, यानी चूंकि ट्वीट उन्होंने पहले किया था, अब ये टुमारो का मतलब है आज है। आई विल शेयर द अनसेंसर्ड डिटेल्स ऑफ हाउ दिस कॉन्स्पिरेसी अनफोल्डेड टू ओवरथ्रो a government which had the best economic performance in the last 17 years and bring these money launderers and crooks into power who have run the country to the ground. I assure you it will be more gripping than any drama on television. इसको अब तक जहां मैं दिखा रहा हूं आपको 23,000 दफा, ये छोटा काम नहीं है, ये कोई छोटा फिगर नहीं है, 23,000 दफा ये ट्वीट उनका रीट्वीट हो चुका है। इसको तकरीबन 50,000 दफा 49,400 टाइम्स इसको पसंद किया गया है। तो इमरान खान साहब की बेसिकली थिंकिंग ये है कि जो कुछ भी किया जा रहा है उनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए, जेल में डालने के लिए किया जा रहा है। और मैं थोड़ा सा इसके एक्सप्लेन भी करना चाहता हूँ। वो इसका बड़ा एक शदीद किस्म का, सख्त किस्म का जवाब देना चाहते हैं, जिसमें कि इमरान खान साहब ये समझते हैं कि वो दूध को दूध और पानी का पानी कर देंगे, कच्चा छट्टा एक्सप्लेन कर देंगे, पूरी साजिश को खोल के यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। यही मेरे कुछ खतरात और मेरी कुछ रिजर्वेशन जो हैं वो पैदा होती हैं, और मैं कुछ पॉइंट्स मैंने लिख के भी अपने सामने रखे हैं, मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। पहली बात है कि हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि, और इमरान खान साहब को ऑफ कोर्स खुद पता है इस चीज का, कि इमरान खान साहब के ऊपर इस वक्त तकरीबन 180 के करीब केसेस हैं। और अगर उन जिमनियों के केसेस जिनको अदालत ने, लाहौर हाई कोर्ट ने रोका है, जो कि पंजाब के आईजीपी ने हर जिमनी में उनका नाम लिखवा दिया है मे 9 के हवाले से, तो ये उनके केसेस जो है वो प्रॉब्लम 220 के 230 केसेस जो हैं उनके ऊपर बन जाते हैं। जो केसेस इमरान खान साहब के ऊपर हैं, बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनमें अगर हुकूमत फौरी तौर पर चाहे तो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी कर सकती है, खास करके जबकि नैब के ऑर्डिनेंस में एक तब्दीली भी कर दी गई है और नैब को बहुत ज्यादा एम्पावर कर दिया गया है। लेकिन देखिए केसेस कौन कौन से हैं। इमरान खान साहब के ऊपर घड़ियों का तोशा खाने का भी एक केस है कि उन्होंने बदनीयती की, उन्होंने अंडर डिक्लेरेशन की, उन्होंने फ्रॉड किया, वहां पे एक केस वो भी बनाया हुआ है। एक केस ये है कि उन्होंने अलकायदा ट्रस्ट के केस में 190 मिलियन पाउंड का पैसा जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जाना चाहिए था, हुकूमत के कॉफर्स में आना चाहिए था, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के पास चला गया और यूं हुकूमत के रेवेन्यू को
نقصان ہو گیا. ایک کیس ایک وکیل صاحب کے مرڈر کا کوئٹہ میں بھی ہے, ایک کیس لاہور میں پی ٹی آئی ہی کے ورکر ذلے شاہ کے مرڈر کا بھی ہے, ایک کیس یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب کا جو نکاح ہے بشرا بی بی کے ساتھ یہ اسلامی طریقے سے صحیح نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے, یہ ناجائز نکاح ہوا ہے. ایک ان کے اوپر پرانا پینڈنگ ایک اسلام آباد کی ایک جوڈیشل میجسٹریٹ جو ہیں ان کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کیس بھی جو ہے وہ چل رہا ہے, ان کے خلاف کچھ دہشت گردی کے مقدمے بھی چل رہے ہیں, کچھ اور کرپشن کے کیسز بھی چل رہے ہیں, ایک پرانا فورن فنڈنگ کا کیس بھی ان کے اوپر چل رہا ہے. اس کے علاوہ پھر ان کے اوپر مے 9 کے حوالے سے بہت سے کیسز ہیں. ان میں سے کسی بھی کیس کے اندر حکومت اگر زور تھوڑا سا لگائے تو عمران خان صاحب کو گرفتار کر سکتی ہے. عمران خان صاحب نے بارہا یہ کہا ہے کہ وہ اس ہفتے 3 دن 4 دن کے بعد گرفتار ہو جائیں گے. وہ باقاعدہ تاریخیں دے رہے ہیں, دنیا بھر کا میڈیا اس کی ہیڈ لائنز بنا رہا ہے, لیکن عمران خان صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ نہیں ہوئی. اب یہ ایک خاصی انٹرسٹنگ سوال ہے کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کیوں نہیں ہوئی ایک ایسے ملک میں جس میں عدالتیں ہائی کورٹ کے لیول تک تو ٹوٹلی ڈس فنکشنل ہیں, سپریم کورٹ بھی بہت ہی کمزور ہے, اس کے اندر بھی ایک کشمکش ایک رسا کشی ہو رہی ہے, اور سپریم کورٹ آج بہت ہی کمزور ہے اس سپریم کورٹ کے مقابلے میں جو اپریل 2022 میں تھی, جس نے عمران خان کی حکومت کو پیک کر کے نکالا تھا. آج سپریم کورٹ بہت ٹوٹی پھوٹی ہے, اس کے پاس کوئی خاص مورل اتھارٹی نہیں ہے, اس کو مسلسل چیلنج کیا جا چکا ہے, اس کو ریبیوک کیا جاتا ہے, اس کے آرڈرز کو نہیں مانا جاتا. پاکستان کا میڈیا بھی کبھی اتنا کمزور نہیں تھا. جب سے پاکستان میں ایک آزاد سیٹلائٹ ٹیلی ویژن چینل کا آغاز ہوا 2000 اور 2002 میں, پہلے 2000 میں دبئی سے ARY نے کیا, پھر 2002 سے جیو نے اپنی براڈ کاسٹ 14 اگست 2002 میں شروع کی, تو پاکستان کا میڈیا جو ہے ہمیشہ اس نے ایک بہتری کی طرف سفر کیا تھا, اس میں ایک اسٹرینتھ آئی تھی. گزشتہ کئی برسوں سے وہ کمزور ہو رہا تھا, لیکن اس وقت تو وہ عالم نزا میں ہے. پاکستان کے مین جتنے بھی ٹیلی ویژن کے کامنٹیٹر ہیں وہ زومبیز لگتے ہیں, وہ کچھ کہہ نہیں سکتے, کوئی انالیسس نہیں کر سکتے, اور میڈیا جتنا کمزور ہے اتنا میڈیا کبھی پاکستان کی تاریخ میں کمزور نہیں تھا. انڈر دا سرکمسٹانسز اگر حکومت عمران خان صاحب کو فوری طور پہ گرفتار کرنا چاہے, اور پی ٹی آئی بھی اس وقت ٹوٹی پھوٹی صورتحال میں ہے, اس کے لیڈر یا تو انڈر گراؤنڈ ہیں یا جیلوں میں ہیں, اس کے ورکرز بہت بری طرح سے گرفتار ہیں, لوگوں پہ تشدد ہو رہا ہے, لوگ گھبرائے ہوئے ہیں, تو کوئی خاص ریزسٹنس ہو نہیں سکتی. اس میں کسی کو بہت غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ حکومت اگر عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں کر رہی تو اس کی اپنی کوئی وجوہات اور مصلحت ہے کہ وہ وے کرتے ہیں کہ گرفتاری کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. کچھ انٹرنل پولیٹیکل کلائمیٹ ہے جو بنی ہوئی ہے, اور کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز بھی اس قسم کے ہیں. IMF کی ٹیم کا آ کے عمران خان صاحب کا اپروول لینا, ان کو بریف کرنا, یورپین یونین کے جو ایمبیسڈر ہیں ان کا ہیومن رائٹس کی بات کرنا, یورپین یونین کا جو جنرلائز سسٹم آف پریفرنسز ہے GSP+, اس کے رینیول جو ہے ہونے والا ہے, اس میں وہ پاکستان کے ہیومن رائٹ کو بھی ایگزامن کرنا چاہتے ہیں. امریکہ کے اندر بہت سے سینیٹر اور کانگریس میں مسلسل عمران خان اور پاکستان کی صورتحال پہ کامنٹ کر رہے ہیں. کچھ ایسی بھی خبر یہاں پہ ہے کہ شاید ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی ہیئرنگز ہی ہو جائیں سینٹ کے کانگریس میں پاکستان کے حوالے سے. تو یہ تمام چیزیں اس قسم کی ہیں جس میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ محرکات اس قسم کے ہیں کہ وہ حکومت جو بہت آسانی سے عمران خان صاحب کو کسی بھی کیس میں گرفتار کر سکتی تھی, اس نے گرفتار کرنے کا فیصلہ نہیں کیا. انڈر دی سرکمسٹانسز یہ اسیوم کرنا کہ یہ اعظم خان صاحب کا جو بیان حلفی ہے یہ صرف عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنے, یہ گرفتار کرنے کے لیے آیا ہے, یہ تھوڑا سا اوور ریڈنگ ہے, اوور ریئیکشن ہے. اور عمران خان صاحب کے ٹویٹ سے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اس ریئیکشن کو, اس امپریشن کو انہوں نے بائی کر لیا ہے, اور وہ بہت ایک ریئیکٹیو مائنڈ سیٹ میں اس کا جواب جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں. مجھے یہ شک ہے کہ یہ پوری صورتحال ایک قسم کا ٹریپ ہے. یہ تو صحیح ہے کہ اس کے اندر کچھ سیاسی مقاصد بھی ہیں, کیونکہ الیکشن کروانا ہے, شہباز شریف صاحب ہی کو غالباً پرائم منسٹر دوبارہ بنانے کا بھی ایک پلان بن رہا ہے, کم از کم ایک تھنکنگ ہے. تو اس چیز کو نلیفائی کرنے کی بھی کوشش ہے جو عمران خان صاحب کا ایک الزام ہے جس کو پبلک نے بائی کیا, جو ان کا مین نیریٹو تھا کہ ان کی حکومت اور رجیم کو جب گرایا گیا اور شہباز شریف صاحب جب پرائم منسٹر بنے تو اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ تھا, اور یہ رجیم چینج آپریشن امریکہ کے بحث پہ ہوا وغیرہ وغیرہ. یہاں تک تو بات صحیح آتی ہے, لیکن اس وقت کی صورتحال کے اندر ٹریپ تھوڑا مختلف نیچر کا لگ رہا ہے, جس کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اشتعال دلایا جائے. پلان بنانے والے اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ عمران خان سادہ طبیعت کے ہیں, ریئیکٹیو ہیں بائی نیچر, مکار نہیں ہے, وکٹ نہیں ہے. عمران خان صاحب کی کوئی نواز شریف صاحب کی طرح کی, شہباز شریف صاحب کی طرح کی میسنی قسم کی ان کی شخصیت نہیں ہے, ان کی آصف علی زرداری صاحب کی طرح کی ڈیپ قسم کی شخصیت نہیں ہے, کیونکہ یہ تمام پولیٹیشین جو ہیں ان کی ایک ملٹی لیئرڈ قسم کی پرسنالٹیز ہیں. عمران خان صاحب کی بڑی جس طرح سے وہ نظر آتے ہیں اسی طرح کے وہ ہیں, اسی طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں. ان کی جو آڈیوز وغیرہ بھی لیک آئی ہیں سامنے, اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک سادہ طبیعت کے ہیں. تو یہاں ٹریپ اور پلان یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پرووک کیا جائے
تاکہ عمران خان صاحب غصے میں ایک تقریر فرمائیں اور مختلف قسم کی باتیں کریں, اور شاید اس میں ایک کوشش یہ بھی ہے کہ وہ ایک بار پھر 75 دفعہ ڈونلڈ لو کا نام لیں, امریکہ کی بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے اوپر الزام لگائیں, امریکہ کے ریفرنس سے بات کریں. اور یہ کھیل ہے بھی تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ عمران خان صاحب اگر اس پہ چپ رہتے ہیں تو یہ کہا جائے گا کہ دیکھیے اب تو یہ امریکہ کی مدد میں بیٹھے ہوئے ہیں, پہلے یہ امریکہ کے اوپر الزام لگاتے تھے, اگر وہ بولتے ہیں تو اس کو اور طرح سے استعمال کیا جائے گا. اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ جب وہ کوئی ایسی چیزیں وہاں پہ کہیں کہ یہ ہوا تھا تو کہا جائے کہ یہ تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے, اور ایز دی فارمر پرائم منسٹر پاکستان ان کو ان چیزوں کے اوپر بولنا نہیں چاہیے تھا. تو یہ ڈفرینٹ قسم کی ڈائمینشنز ہیں جو یہاں پہ رکھی گئی ہیں. لیکن یہ ٹریپ, اس کو میں کیوں کہتا ہوں, اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا مے 9 کو ریوزٹ کرنا ضروری ہے, جس کو میں کہتا ہوں کہ وہ ایک ٹریپ تھا. اور مے 9 کا جو ٹریپ تھا وہ ایک ملٹی ڈائمینشنل قسم کی اسٹریٹجی تھی, جس کی اس پریزنٹ رجیم کو بہت شدید اشد ضرورت تھی, کیونکہ اس سے پہلے تحریک انصاف کے ٹکڑے کرنے کے لیے, اسے سپلٹ کرنے کے لیے جتنی کوششیں کی گئی تھیں وہ ناکام ہو چکی تھی. بہت سے کیسز بنائے گئے, مے 9 سے پہلے 1000 سے زیادہ کیسز پی ٹی آئی کی سیکنڈری لیڈرشپ کے اوپر FIRs کی شکل میں موجود تھے. بہت پریشر ڈالے گئے, کبھی آڈیو لیک, کبھی ویڈیو لیک, کبھی یہ گرفتاری, کبھی وہ گرفتاری, لیکن لوگ کھڑے رہے بیکاز وہ سمجھتے تھے کہ ان کو ایک راستہ, ایک مستقبل اور ایک امید ان کو نظر آ رہی تھی. تو مے 9 کے ذریعے تحریک انصاف کو کرش کرنے کے لیے ایک پلان بنایا گیا, جس کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا دھماکہ کیا جائے, ایک ایسا واقعہ کریٹ کیا جائے, ایک ایسا شاکنگ ایلیمنٹ کریٹ کیا جائے جس کے بعد آپ تحریک انصاف کے جو لیڈرز ہیں ان کو مجبور کر سکیں کہ وہ تحریک انصاف کو چھوڑیں. ظاہر ہے ان کی اپنی فائلیں, ان کی آڈیو, ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ پہلے سے تیار تھیں. سو مے 9 کا واقعہ میرے حساب سے ایک ایسا اسکرپٹ تھا جو کوئی 1-2 دن یا چند 2 ہفتے میں بنا ہوا اسکرپٹ نہیں تھا, بلکہ اس کے پیچھے اچھے ذہین لوگوں کی, شاید کوئی فورن کنسلٹنٹس اس کے پیچھے رکھے ہوتے, کوئی کئی ہفتوں کا اس کے پیچھے سوچ و بچار تھا, اس کے اوپر تھنکنگ تھی کہ اسے کیسے ایکسیکیوٹ کرنا ہے. اب اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ ڈائمینشن ہے جو بہت کم لوگوں کے ذہن میں اس وقت ہے, اور شاید اس کو لوگ بھول گئے ہیں, کہ اپریل 1977 کے بعد سے ایک پیراڈائم اسٹیبلش ہوا. اپریل 1977 میں کیا ہوا؟ اپریل 1977 میں یہ پیراڈائم اسٹیبلش ہوا کہ 3 پاکستان آرمی کے سینئر بریگیڈیئرز, جو تینوں کے تینوں جو تھے, they were set to become میجر جنرلز, اور بہت ہی وہ رائزنگ سٹارز تھے اس وقت کی ملٹری کے, جس میں بریگیڈیئر اشرف, بریگیڈیئر نیاز اور بریگیڈیئر اشتیاق جو ہے ان کے نام ذہن میں آتے ہیں. اور ان تینوں نے لاہور کے اندر مارشل لا جب لگایا ہوا تھا ذوالفقار علی بھٹو نے, انہوں نے پاکستان کے لاہور کے سویلین عوام کے اوپر گولی چلانے سے انکار کر دیا. ان کا مارشل لا ہوا, ان کو نوکری سے نکال دیا گیا, ان کو سیک کر دیا گیا. لیکن ایز اے ریزلٹ آف دیٹ پروسیس ان کی فوج میں بہت زیادہ عزت ہوئی. ہر آنے والے آرمی چیف نے انہیں بہت عزت سے دیکھا, ان سے ملاقات کی, خاص کر کے بریگیڈیئر نیاز جو برطانیہ میں آئے, بہت ایک کامیاب بزنس مین بن گئے, وہ ملٹی ملینئر تھے, بہت رچ تھے. بہرحال ان کی بڑی ریسپیکٹ تھی. پیراڈائم یہ اسٹیبلش ہوا کہ پاکستان کی فوج جو ہے it doesn't have the stomach to fire on the Pakistani people, especially in Punjab, اور وہ پاکستان کے سویلین کے اوپر گولی چلانا جو ہے وہ پاکستان کی فوج کا سپاہی جو ہے وہ نہیں کر سکتا. اس آئیڈیا کو بڑا پیٹا گیا, خاص کر کے جنرل چشتی ریٹائرڈ, جو جنرل ضیاء الحق کے کولیگ تھے, وہ انہوں نے درجنوں اس حوالے سے انٹرویو دیے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ جب لاہور کے اندر فوج نے گولیاں چلائیں تو گولیاں پتہ نہیں سینکڑوں چلیں, لیکن لگیں صرف 2 لوگوں کو, اور اس سے پتہ یہ چلا کہ شاید 300+ راؤنڈ فائر کیے گئے. لیکن فوج جب چلاتی ہے تو فوج چلاتی ہے ٹو شوٹ ٹو کل, اور وہ ہوا میں فائرنگ نہیں کرتی. لیکن اس پرٹیکولر انسٹنس میں فوج کے سپاہیوں نے گولیاں ہوا میں چلائیں, اور اس کے انالیسس فوج نے اندازہ لگایا کہ جو سولجر ہے وہ پاکستان کے عوام کے اوپر گولی نہیں چلانا چاہتا. یہ جو پوری کہانی ہے اس کی پتہ نہیں اصل حقیقت کیا ہے, بیکاز اب مجھے موجودہ حالات میں ہر چیز کو بہت کرٹیکلی دیکھتا ہوں. مجھے شک ہے کہ یہ جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا رجیم نے یہ کہانی بہت حد تک شاید کریٹ کی ہوتی, اور جنرل چشتی بینگ ون آف دی مارشل لا میکرز, انہوں نے اس کو بہت زیادہ پروپیگیٹ کیا. لیکن نیریٹو یہ ہے کہ پاکستان نیریٹو ابھی تک یہ چلا کہ 9 مئی تک تو نیریٹو یہی تھا کہ پاکستان کی فوج کبھی پاکستان کے لوگوں کے اوپر اسٹریٹ فائر جو ہے وہ نہیں کر سکتی. اس کا سٹمک نہیں ہے, اس کا گردہ, اس کا جگر جو ہے وہ فوج میں نہیں. لیکن اب ذرا غور کیجیے اس چیز میں کہ واٹ ایف کہ لوگ ہی فوج کے اوپر حملہ کر دیں, واٹ ایف کہ لوگ چل کے بری نیت سے آئیں اور فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ آور ہو جائیں. دس از پریسائزلی واٹ دی ہول تھیوری آف دا مے 9 از, کہ لوگوں نے فوجی تنصیبات پہ حملہ کیا جو ایک بہت بڑا ایکٹ آف ٹریزن تھا, غداری کا ایکٹ تھا, وہ ایک شورش تھی, وہ ایک انسرجنسی تھی, وہ ایک بغاوت تھی, اینڈ سو آن. اور اس کو کرنے کے لیے کیسے کیا گیا
کہ عمران خان کے کو ایک بہت ہی وائلنٹ طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو ڈائری سیکشن تھا اس کی کھڑکیاں دروازے شیشے توڑ کے عمران خان کے وکلا کو زدوکوب کر کے ان کے گارڈز کو زدوکوب کر کے عمران خان کے سر پہ ڈنڈے مار کے دھکے مار کے ان کو گرفتار کر کے آرمر پرسنل کیریئر میں ڈالا گیا. مجھے یہ بھی پتا چلا کہ جیسے ہی یہ پروسیس کمپلیٹ ہوا اس کی فوٹیج بن گئی, ٹیلی ویژن کے پاس آ گئی, اس فوٹیج کو کبھی روکا نہیں گیا, وہ فوٹیج جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں دفعہ جو ہے وہ پلے ہوئی, لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب کو بہت عزت سے ٹریٹ کیا گیا. مطلب اس کا کیا ہے؟ مطلب اس کا ہے کہ وہ پورا کا پورا سین جو ہے وہ کریٹ کیا گیا ایک اسکرپٹ کے تحت, تاکہ عمران خان کے فالوورز اور تحریک انصاف کو پرووک کیا جائے, ان کو جوش دلایا جائے. اب یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہوتی ہیں, آئی بی, آئی ایس آئی, واٹ ایور, سی آئی ڈی وغیرہ, ان کی بڑی ڈیپ پینیٹریشن ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ جو ایسٹ یورپین ایجنسی سٹاسی تھی, ہر 7 ایسٹ یورپینز میں سے ایک جو ہے وہ سٹاسی کا پیڈ ورکر ہوتا تھا, سٹاسی کے لیے کام کرتا تھا. دنیا کے اکثر ممالک میں تقریباً ایسی ہی صورتحال ہوتی ہے, ایکسیپٹ فار دی پیورلی ڈیموکریٹک سوسائٹیز لائک یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ یو کے. سو پاکستان میں بھی ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بہت زیادہ پینیٹریشن ہے حکومت کی انٹیلیجنس کے سیٹ اپ کی, اینڈ بیکاز آف دیٹ پینیٹریشن ان کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ تحریک انصاف کے اندر کس قسم کی فیلنگ پائی جاتی ہے. اور 3 نومبر کو جب عمران خان صاحب کو وزیر آباد میں شوٹ کیا, ظاہر ہے وہ واقعہ ہو چکا تھا, بہت دل خراش واقعہ تھا. جس طرح سے عمران خان صاحب کے گھر پہ اوپر حملہ ہوا 14 مارچ کو, وہ بھی اس کا بھی ایک بڑا ریئیکشن تھا. پھر 18 مارچ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جوڈیشل کمیشن میں جو کچھ ہوا اس کا بھی ریئیکشن اور رد عمل تھا. اور ایک عام زد عوام نعرہ تھا تحریک انصاف کے اندر کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے, اگر عمران خان کو اب نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہم سڑکوں پہ نکلیں گے. اور یہ چیز تو 3 نومبر کے بعد ویزیبل تھی کہ جب سڑکوں پہ نکلیں گے تو یہ کور کمانڈر کے گھر کا بھی لاہور میں رخ اختیار کریں گے اور یہ جی ایچ کیو تک بھی جائیں گے. تو یہ کوئی بہت ان امیجنیبل چیز نہیں تھی کہ اگر آپ عمران خان کو اس طرح سے گرفتار کریں گے, زخمی کریں گے اور اس کی فوٹیج ریلیز کریں گے تو عوام کو آپ بیسکلی طور پہ ٹریگر کریں گے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ باوجود تمام تر ڈیمانڈ اور بحث کے اس واقعے کی کسی قسم کی کوئی انویسٹیگیشن کرنے کی کوشش جو ہے وہ آج تک نہیں کی گئی. کسی کو ہمت ہی نہیں ہوتی کسی بھی لیول میں کسی بھی فورم میں کہ اس واقعے کی انویسٹیگیشن کریں, جو میرے حساب سے ایک کریٹڈ انسٹنس تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ عوام کو جوش دلایا جائے تاکہ عوام نکل کے جی ایچ کیو کی طرف آئیں, کور کمانڈر کے ہاؤس کی طرف آئیں, فوجی تنصیبات کی طرف آئیں. اور ان کے اندر ڈفرینٹ ایلیمنٹس کو ایڈ کر دیا گیا جنہوں نے عوام کو بھی ترغیب دی, خود بھی واقعات انہوں نے شرانگیزی کے کیے, اور جس کے نتیجے میں پہلے سے ڈیسائیڈڈ پلان کے ذریعے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی گئیں, بہت سے لوگوں کو مار دیا گیا اور سینکڑوں لوگ جو ہیں اس میں زخمی ہو گئے. اور ایک پورا نیریٹو ڈیولپ کر گیا کہ عوام نے اور لوگوں نے اور تحریک انصاف کے لوگوں نے فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا. سو اسے میں کہتا ہوں ٹریپ. اسی طرح سے جو چیز اب کی جا رہی ہے یہ ایک ٹریپ ہے. یہ ایک ایسے اسٹیپ اور اسٹیج پہ کیا جا رہا ہے جب ڈونلڈ لوک کے واقعے کی تمام تر اہمیت اب ختم ہو چکی ہے, دم چوڑ چکی ہے. یہ پورا نیریٹو کہ امریکہ نے کیا کیا, عمران خان نے کیا کہا تھا, اس کی اب اس اسٹیج کے اوپر کوئی حیثیت نہیں رہی. گزشتہ 12-13 ماہ میں پاکستانی امریکن ڈائسپوراز نے اپنی جیب سے خرچہ کر کے بہت زیادہ یہاں پر کیمپین فائنینسنگ کی ہے, بہت زیادہ انہوں نے امریکن پولیٹیکل سسٹم کے اندر ایک انفلوئنس بائی کرنے کی کوشش کی ہے, جس میں انہوں نے ممبر آف دی ہاؤس جن کو عرف عام میں کانگریس مین کہا جاتا ہے, سینیٹرز ہیں, ان سے اسٹیٹمنٹس دلوائیں, ویڈیو کامنٹس دلائے, ان سے جا کے پرائیویٹ میٹنگس کی. بہت زیادہ میٹنگز ایسی ہوئیں جس کے بعد کوئی اسٹیٹمنٹ تو نہیں آئی, لیکن ایک ایٹماسفیئر ڈیولپ ہوئی ہے ٹورڈس پاکستان آف سمپتھی, جو آپ کو نظر بھی آتی ہے ان اسٹیٹمنٹس میں سے, جو آپ کو آئی ایم ایف کے اندر بھی نظر آتی ہے, جو آپ کو یورپین یونین کے اندر بھی نظر آتی ہے. انڈر دس سرکمسٹانسز مجھے یہ شک ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب ایک بڑی ری ایکٹیو قسم کا ایڈریس کریں, اسٹیٹمنٹ کریں, جس میں وہ ایک بار پھر بائیڈن ایڈمنسٹریشن پہ الزام لگائیں, ڈونلڈ لو کو بہت زیادہ رگڑ دیں, 2-4 دفعہ اس کا بھی نام لے دیں, امریکہ کی سازش کا ذکر کر دیں. اور یہ کھیل ہے. اچھی چیز یہ کی عمران خان صاحب نے کہ فوری طور پہ انہوں نے اس پہ ریئیکٹ نہیں کیا, ورنہ ان کی خاصی ریئیکٹیو نیچر ہے, وہ فوری طور پہ ریئیکٹ کر سکتے تھے. انہوں نے فوری طور پہ ریئیکٹ نہیں کیا. وہ اب سے چند گھنٹے میں اس حوالے سے ایک نیشنل ایڈریس کریں گے. اب ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب ایک بڑے لیڈر ہیں, ان کو کوئی بتا تو نہیں سکتا ABC کر کے کہ آپ کو یہ کہنا چاہیے, آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے. وہ ظاہر ہے بہت کچھ کہیں گے, لیکن میرے کچھ پوائنٹس میں سامنے رکھتا ہوں کہ ان کو وہ جو کچھ بھی کہیں انہیں یہاں پر اس اسٹیج کے اوپر بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو الزام نہیں دینا چاہیے, انہیں ڈونلڈ لو کا یہاں پہ بالکل ذکر نہیں کرنا چاہیے, اس کا نام نہیں لینا چاہیے, اور انہیں یہاں پہ یہ کہنا چاہیے کہ سائفر کی آتھینٹسٹی اور اس کی ایگزسٹنس پروون ہے. پروون کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ فارن آفس کے ریکارڈ کا حصہ ہے, اور 2 دفعہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی کمیٹی جو ہے وہ اس ایشو پہ بیٹھی ہے. پہلی دفعہ بیٹھی تھی 31 مارچ 2002 کو جب عمران خان کی حکومت تھی, جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ امریکہ کے ایمبیسی کو اس حوالے سے ڈی مارشے ایک پروٹیسٹ نوٹ دیا جائے.
وہ ڈیمارچے ایشو ہوا, فورن آفس نے کیا, امریکہ کے مندوب کو بلایا گیا, اور دوسری دفعہ شہباز شریف صاحب نے دوبارہ اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو بلایا 22 اپریل 2022 کو, اور دوبارہ اس نے کہا کہ اٹ اسٹینڈز بائی دی ارلیئر پوزیشن آف دا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی آف 31 مارچ, اور وہ اس سے پیچھے جو ہے وہ نہیں ہٹے. تو ڈیمارشے بھی فورن آفس نے کر دیا. تو اس سے زیادہ عمران خان صاحب کو کچھ اور پروو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ سائفر جس کا وہ ذکر کرتے ہیں وہ ایگزسٹ کرتا ہے. اس کے مندر اب آ جاتی ہے بات کہ عمران خان صاحب کو کہنا چاہیے کہ میں نے بارہا یہ کہا کہ اس کے اوپر ایک جوڈیشل انکوائری اور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. وہ انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. میں پھر یہ دوبارہ کہتا ہوں کہ ایسی انویسٹیگیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے تاکہ اس سائفر کی اصل حقیقت کے اس سائفر سے یہ سائفر کیسے ہوا, اس کے پیچھے کیا فیکٹرز تھے, اس سے کس نے فائدہ اٹھایا, اس سے کس سے فائدہ نہیں اٹھایا, یہ ساری چیزیں ہو جائیں. اور ہم اب گڑے مردے اسٹیج پہ نہیں اکھاڑنا چاہتے ہیں. اور یہ کہ جہاں تک اعظم خان صاحب کا بات ہے, عمران خان صاحب کو ایکسپلین کرنا چاہیے کہ اعظم خان صاحب جو ہیں وہ کئی دن سے گم تھے, ان کو اغوا کر لیا گیا, ان سے جو کچھ بھی لکھوایا گیا ہے وہ انڈر ڈیوریس ہے. خدا بہتر جانتا ہے ان پہ کس قسم کے پریشر ڈالے گئے ہیں, اور ان کو اسحاق ڈار صاحب کا بھی واقعے کا بھی اظہار ذکر کر سکتے ہیں. سو میری پوائنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جس طرح سے وہ ٹویٹ کیا ہے, اس سے لگتا ہے کہ وہ کوئی اس کو مس ریڈ کر رہے ہیں پوری سچویشن کو, اور وہ اس کے اوپر بہت ریئیکٹ کریں گے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ریئیکشن کرنے سے شاید پاکستانی پالیٹکس میں کوئی ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. مجھے شک یہ ہے کہ یہ ایک ٹریپ ہے, اور عمران خان صاحب کہیں ریئیکٹیوٹی میں اس ٹریپ میں فال نہ کر جائیں. And this is the purpose for my recording this particular vlog, and I hope I have served some sort of purpose in this vlog. Thank you.